मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िकली, मेंटली एंड सोशली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। यानी जो फ़िज़िकली, मेंटली और सोशली जो हैं वो रिटार्ड होते हैं बच्चे, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि उनको किस तरह से डील किया जा सकता है। जो फिजिशियंस हैं उनके साथ किस तरह डीलिंग करते हैं और डिसेबिलिटी उनकी किस तरह से जो है उसको अपॉर्चुनिटीज़ में किस तरह से बदलते हैं। हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन वो होते हैं जो अपनी नॉर्मल जो है परफॉर्मेंस, रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामूलात हैं उसको नॉर्मली परफॉर्म न कर सकें। ये फ़िज़िकली होते हैं हैंडीकैप, यानी फ़िज़िकली अपना जो काम है वो नहीं कर सक रहे होते, अनेबल होते हैं काम करने को। दूसरा, मेंटली भी उस तरह से नहीं सोच सकते। कुछ मेंटली रिटार्ड होते हैं, वो इस तरह से नहीं सोच सकते जिस तरह से नॉर्मली जो है बच्चे सोचते हैं या करते हैं। तो फ़िज़िकली, मेंटली और सोशली जो है वो जो आइसोलेटेड बच्चे होते हैं, जो कि सेपरेटेड कपल्स के बच्चे होते हैं, डाइवोर्स के बाद जो बच्चे रह जाते हैं या जिनकी प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं होती, तो वो वाले बच्चे, उनसे फिजिशियंस किस तरह डील करते हैं ताकि वो मुआशरे के अहम जो है सरगर्म रुकन बनने में अहम किरदार अदा करें। अगर सरगर्म रुकन नहीं भी बनते तो कम से कम डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी उनमें डेवलप ना हो। ठीक है जी। इन बच्चों को बहुत स्पेशल किस्म के केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर फिज़िकली वो डिसेबल हैं तो उनको हेल्प आउट करना होता है, मेंटली अगर हैं तो उनको डायरेक्शन देनी होती है, और सोशली अगर हैं तो फिर उनको कंपनी देनी होती है और साथ डायरेक्शन देनी होती है ताकि वो पॉजिटिव चले। अब WHO के मुताबिक द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप कंडीशंस आर एज फॉलोज। इंजरी हो सकती है या बीमारी हो सकती है जो उनको हैंडीकैप बना देती है, इम्पेयरमेंट हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है, और उसके बाद हैंडीकैप, यानी किसी बीमारी के बाद वो इस काबिल नहीं रहते कि वो अपना जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनको परफॉर्म कर सकें, तो उनको हैंडीकैप्ड कहते हैं। अब हैंडीकैप्ड को क्लासीफाई किस तरह से कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, फ़िज़िकली हैंडीकैप्ड है जो यानी जिस्मानी तौर पे उनका कोई उज़ू काम नहीं कर रहा, तो वो फ़िज़िकली हैंडीकैप्ड हैं। मेंटली हैंडीकैप्ड हैं जो सोच नहीं सकते, प्लानिंग नहीं कर सकते, वो मेंटली हैंडीकैप्ड हैं। और सोशली हैंडीकैप्ड हैं जो आइसोलेटेड बच्चे होते हैं, जो माशरे में जिनकी प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं होती, उसकी कोई भी रीज़न्स हो सकती हैं। तो ये 3 तरह की जो है वो डिसेबिलिटी होती हैं, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं 3 तरह के। अब हम सबसे पहले देखते हैं फ़िज़िकली हैंडीकैप्ड, यानी जो फ़िज़िकली हम देख सकते हैं, बाजू का, आँख का, नाक का, टांग, पाँव, जो फ़िज़िकली जिसका कोई प्रॉब्लम हो, जो फ़िज़िकली अपना काम बेहतर तरीके से नॉर्मली ना कर सक रहा हो। अब फ़िज़िकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन जो हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकते हैं, यानी आँखों से माजूर हो सकते हैं, डेफ़ हो सकते हैं, जिनको सुनाई ना दे रहा हो, वो जब सुन नहीं सकते तो वो बोल भी नहीं सकते, तो डेफ एंड डम ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। और क्रिपल्ड चाइल्ड, यानी जो फिर उस तरह से फ़िज़िकली जो है वो अपना काम बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, तो ये ब्लाइंड, डेफ एंड डम, क्रिपल्ड चाइल्ड, ये फ़िज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं। अब इनको बारी बारी देखते हैं। पहले जो फ़िज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंडनेस क्या है?
اب WHO کے مطابق بلائنڈنس جو ہے اگر کسی بچے کے سامنے فگرز یا کچھ شیپس رکھی ہوں تو وہ ان کو کاؤنٹ ہی نہ کر سکے یہ کتنی ہے 1 2 3 یا اس کو نظر ہی نہ آ رہی ہو تو وہ بلائنڈ ہوتا ہے 3 میٹر کے فاصلے سے۔ اب بلائنڈس کو کون کون سے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں؟ ان کو اٹیچمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے، اپنے آرگنز کو یوز نہیں کر سک رہے، اگر بلائنڈ ہیں تو دیکھیں گے تو اپنے ہاتھ یوز کریں گے، یا دیکھیں گے کسی چیز کو رسپانس کرنے کے لیے، کسی چیز کا ایکشن دیکھیں گے تو ریئیکشن کریں گے، جب ان کو ایکشن نظر ہی نہیں آتا تو وہ کیا ریئیکشن کریں گے؟ کسی کے ایموشن دیکھ ہی نہیں پا رہے تو کیا ریئیکٹ کریں گے، کیا بیہیو کریں گے؟ پلینگ ایکٹیویٹی چونکہ وہ دیکھ نہیں سک رہے ہوتے، ابھی تو بلائنڈ کے لیے بھی کرکٹ وغیرہ ہاکی وغیرہ کا سٹارٹ کیا ہے کھیل، جس میں کہ بڑی پروگریس ہو رہی ہے، لیکن نارملی ہر بندے کو یہ اویلیبل چیزیں نہیں۔ اب بلائنڈنس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ گڈ اینٹی نیٹل کیئر، امیونائزیشن پراپر طریقے سے ہونی چاہیے، جب مدر جو ہے پریگننٹ ہو تو ان کو ساری جو بیماریاں ہیں ان کی امیونائزیشن ہونی چاہیے، کاؤنسلنگ ہونی چاہیے ان کی، انفیکشن سے خواتین کو بچنا چاہیے، جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے اس وقت بچوں کو بھی انفیکشن سے بچنا چاہیے۔ پری ٹرم جو ہے وہ برتھ، خواتین کو پری ٹرم برتھ سے بچنا چاہیے، یعنی جو برتھ کی جو 9 ماہ سے پہلے جو برتھ ہو جاتی ہے پری ٹرم برتھ، اس سے بچنا چاہیے، یعنی اس کو نارملی ٹائم پورا کر کے بچے کی پیدائش ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹامن اے سپلیمنٹ لینا چاہیے خواتین کو، ہیلتھ ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے، نیوٹریشن کا خیال رکھنا چاہیے خواتین کو۔ ٹریٹمنٹ آف کازز آف چائلڈہڈ بلائنڈنس، اب دیکھتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کس طرح سے کرتی ہے، جو کازز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں بلائنڈنس ہوتی ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ریٹینوپیتھی آف پری میچورٹی، کیٹریکٹ، گلوکوما یعنی کالا موتیا، سفید موتیا، اس کا کس طرح سے علاج کرتے ہیں، مینج کس طرح سے کرتے ہیں؟ فزیو تھراپی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی جن بچوں میں یہ امپیئرمنٹ ہو ان کو فزیو تھراپی کے ذریعے مختلف ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں جس سے بچے کی ریپیئرمنٹ ہو جاتی ہے۔ اورینٹیشن اینڈ موبلٹی انسٹرکٹرز، اور اورینٹیشن اس میں بچوں کو دی جاتی ہے، پھر ان کے کچھ انسٹرکٹرز ہوتے ہیں جو ان کو ایکسرسائزز وغیرہ بتاتے ہیں۔ موبلٹی گائیڈ اینڈ بریل کے تھرو ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، انسٹرکشنز دے کے پڑھایا جاتا ہے۔ ڈیفنس، اب جو بچے ڈیف ہوتے ہیں جن کو سنتا ہی نہیں ہے، تو وہ بچے جن کو نارملی جو عام انسان سن رہے ہیں، یہ بچے سن رہے ہیں عام طور پہ، تو جو ڈیف بچے ہوتے ہیں وہ سن نہیں پا رہے ہوتے ہیں جو عام بچے سن رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ڈیف کہتے ہیں، ان کو آواز کا کوئی رسپانس نہیں آتا ہے۔ اور ڈیفنس یا ایک ایئر سے ہو سکتی ہے یا دونوں سے ہو سکتی ہے۔ اب ہیئرنگ امپیئرمنٹ جو ہے اس کے لیولز کیا ہیں؟ ان کے مطابق ملڈ ڈیفنس ہے، اس میں 25 to 39 dB ہے، ماڈریٹ ڈیفنس ہے 40 to 69 dB، اور سیویئر جو ڈیفنس ہے اس میں 70 to 89 dB ہے، اور پروفاؤنڈ ڈیفنس جو ہے وہ ابو 90 ہے۔ امپیکٹ آف ہیئرنگ لاس، فنکشنل امپیکٹ ہوتا ہے، یعنی بچہ اچھی طرح سے فنکشنز نہیں کر سکتا، پرفارم نہیں کر سکتا، پور ایکیڈیمک پرفارمنس، اچھی طرح سے پڑھ نہیں سکتا، اور اسپیسیفکلی بریل کے تھرو بچے پڑھتے ہیں جن کو کہ بعد میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ سوشل اینڈ ایموشنل امپیکٹ، سوشلی بندہ چونکہ ایموشنز کو دیکھ نہیں سک رہا ہوتا اس لیے اس کو رسپانس بھی نہیں کر سک رہا ہوتا۔ اکنامک امپیکٹ، بلائنڈ کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جاب پہ نہیں رکھتے۔
اس کو مینیج کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ سنگل لینگویج ہیئرنگ ڈیوائسز سائن لینگویج، یعنی ان کو جس طرح گنگے اور بہروں کی زبان میں سائن لینگویج کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی زبان کو سمجھ جاتے ہیں۔ ہیئرنگ ڈیوائسز ان کو ہیئرنگ ایڈ ڈیوائسز دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو ہیئرنگ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ لپ ریڈنگ سکلز ان کو سکھائے جاتے ہیں کہ جو ہونٹوں سے آپ جو کہ بول رہا ہے اس کو کس طرح سے اسیس کر سکتے ہیں۔ اسپیچ تھراپی جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسپیچ ہینڈی کیپ، کچھ بچے ہیں وہ بول نہیں سک رہے ہوتے، یعنی بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی جو سن نہیں سکتے اس کا کیا رسپانس کریں گے، وہ بول بھی نہیں سک رہے ہوتے اکثر۔ اب اس میں جو ہے کوئی ووکل کارڈ کا مسئلہ ہوتا ہے جس میں بچے جو ہے آواز ہی پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے، جن کو کہ اسپیچ ہینڈی کیپ چلڈرن کہتے ہیں۔ اب ان کی ٹائپس 5 ہیں: آرٹیکولیشن ڈس آرڈر، لینگویج ڈس آرڈر، وائس ڈس آرڈر، ایفونیا ڈس آرڈر، یہ مختلف قسم کے اسپیچ کے ڈس آرڈر ہیں۔ اب اس کے امپیئرمنٹ کی کیا امپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ کمیونیکیشن پور ہوتی ہے، یعنی وہ جس طرح سے اسپیڈی ان کو بتایا جاتا ہے وہ پہلے سمجھیں گے تو اس کو پہلے سمجھنے میں ٹائم لگاتے ہیں تو کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، پور کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ سوشل انٹریکشن جو ہے وہ ان میں بہت کم ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے وہ ایکشن کے اوپر ریئیکشن تو اس وقت ہوگا نا، اس کو سمجھیں گے، کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے تو اس لیے ان کا بیہیویئرل پرابلم بھی ہو جاتا ہے۔ ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے ان کو، بعض اوقات فرسٹریشن ہو جاتی ہے، کچھ وہ جو ہے نارمل لوگوں کی کوئی اس طرح کے کمنٹس کے اوپر وہ سمجھ کے وہ فرسٹریٹ ہو سکتے ہیں اور ان کی اکیڈیمک جو پرفارمنس ہے وہ کافی پور ہوتی ہے۔ اب ان کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے تو آپ کا بچہ اگر بول نہیں رہا تو ارلی سٹیج کے اوپر اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پراپرلی فزیشین سے جو ہے آپ کنسلٹ کریں۔ ایلیمینیشن آف ہیئر امپیئرمنٹ، اور جو ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے کیونکہ وہ سنیں گا تو بولے گا نا، ہیئرنگ کا وہ لگا دیں آلہ جو اس کا ہے تاکہ وہ سنیں اور پھر اس کے بعد رسپانس کریں۔ اگر اس کے کان میں کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کوئی سرجری کی ضرورت ہے تو فوراً اس کو کرائیں۔ سائیکولوجیکلی اس کی کاؤنسلنگ کریں اور وائس اینڈ اسپیچ تھراپی جو ہے وہاں پہ کسی ادارے میں جا کے ان کی اسپیچ تھراپی کریں، فزیکل تھراپی کریں اور کوگنیٹیو ری ہیبلیٹیشن ان کی کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے سوچ سکیں۔ آرتھوپیڈیکلی ہینڈی کیپڈ، کچھ بچے اپنی ہڈیوں کی پرابلم کی وجہ سے جو ہے ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، نارملی پرفارم نہیں کر رہے ہوتے، تو ان بچوں کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ان کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں؟ فزیکل تھراپی کے ذریعے، آکوپیشنل تھراپی کے ذریعے، میسج تھراپی کے ذریعے، پروستھیٹکس تھراپی کے ذریعے اور ڈیوائسز فار پوزیشننگ اینڈ موبلٹی، اور جو موبلٹی کے لیے ڈیوائسز دی جاتی ہیں وہ یوز کروانی چاہیے ان کو چلنے پھرنے میں مدد دینے کے لیے۔ ڈیوائسز کون کون سی ہیں؟ فار پوزیشننگ اینڈ موبلٹی ہے، کینز ہیں وہ جو جن سے چلتے ہیں، واکرز ہیں، کرچز ہیں اور ویل چیئرز ہیں، اسپیشلائز ایکسرسائز ایکوپمنٹ ہیں، اسپیشلائز چیئرز ہیں، ڈیسکس ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ان کے لیے ان کی ایڈ کے لیے۔ اب مینٹلی ہینڈی کیپڈ جو بچے ہوتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا فزیکلی، اب مینٹلی جو ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں بچے، mentally handicapped is an impairment in an individual's ability to functionally, cognitively, emotionally or physically due to the presence of a psychiatric conditions، یعنی اس کی نفسیاتی حالت کی وجہ سے اس کی سوچ جو ہے وہ نارمل نہ ہو، سوچتا نارمل نہ ہو، فزیکلی پرفارم نہ کر سک رہا ہو نارملی، اور ایموشنلی چیزوں کو اس طرح سے سمجھ نہ رہا ہو،
تو وہ مینٹلی ہینڈی کیپڈ ہوتا ہے۔ مینٹلی ہینڈی کیپڈ جو چلڈرن ہوتے ہیں ان میں مینٹلی ڈیٹیریوریشن ہوتی ہے، مینٹلی یعنی بالکل دماغی طور پہ وہ نہیں سوچ سکتے۔ سیریبرل پالسی یہ دوسری قسم ہے جس میں ان کے مسلس کمزور ہوتے ہیں۔ مینٹلی ریٹارڈیشن میں ان کا جو ہے سگنیفیکنٹلی سب ایوریج جنرل انٹلیکچوئل فنکشننگ، یعنی جو سوچنے سمجھنے کی، پلاننگ کی، نوشنز کی جو صلاحیت ہوتی ہے ان میں کافی حد تک کم ہوتی تو ہے لیکن بڑی نومینل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نارملی پرفارم نہیں کر پاتے۔ مینٹل ریٹارڈیشن لیول جو ہیں وہ جس طرح سے ہم نے ہیئرنگ کے پڑھے تھے اس کے بھی ہیں مینٹل کے۔ ملڈ جو ہے وہ 50 to 70 ہے، ماڈریٹ 35 to 50 ہے۔ سیویئر جو وہ ہے یہ یعنی کم ہوتے ہوتے جاتے ہیں مینٹل لیول جو ہے۔ سیویئر جو ہے 20 to 30 ہے اور پروفاؤنڈ ہے جس میں بالکل بچہ جو ہے وہ سوچنے سمجھنے سے عاری ہوتا ہے، وہ لیس دین 20۔ اب اس جو مینٹل ریٹارڈیشن ہے اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ بچے کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے کوئی بھی جو زندگی کے مائل سٹون ہیں اس کو اچیو کرنے میں اس کو پرابلم ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ اس کو سیٹ نہیں کر پاتا، اگر سیٹ کر بھی لے تو اس کو اس کے اچیومنٹ میں بہت ساری پرابلمس ہوتے ہیں۔ پھر اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے، اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اس کی جو لینگویج ہے اس کے پرابلم ہوتے ہیں، چونکہ وہ سوچ نہیں سک رہا ہوتا، تو جب وہ سوچ نہیں سکتا تو لینگویج کے تھرو کمیونیکیٹ کرنے میں اس کو کافی پرابلمس ہوتے ہیں۔ جو سائیکو موٹر سکلز ہوتے ہیں وہ اس کے بڑے اس میں ڈیفیسٹ ہوتا ہے۔ ڈیفیکلٹی پرفارمنس، سیلف کیئر ایکٹیویٹیز، سیلف کیئر میں اس کو کپڑے بدلنے میں جو نارملی جو واش روم جانے کے اس کو پرابلم ہے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ لو سیلف اسٹیم، اپنے آپ کو ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں اور فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی صلاحیت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز، یعنی کس طرح سے دنیا میں معاشرے میں ان جو ڈسیبلٹیز ہیں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ بیہیویئر ان کا مینیج کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے ان کو چیزوں کو رپیٹ کر کے دکھایا جاتا ہے تاکہ ان کا اس طرح سے بیہیویئر بنے۔ انوائرمنٹلی سپروائز کیا جاتا ہے، یعنی ان کے لیے اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے جس میں ان کے لیے کسی بھی ایکشن کو پرفارم کرنا جو ہے وہ ایزی ہو جائے۔ پھر جب اس کو اس ماحول میں پرفارم کرایا جاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ پراپر مانیٹرنگ کی جاتی ہے تاکہ اس کی جو حرکات و سکنات ہیں ان کو پراپر مینیج کیا جا سکے اور ڈائریکشن دی جا سکے۔ میکسیمم طریقے سے ان کو بلوانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ان کو فیملی تھراپی، یعنی ان کے کوئی ریلیٹیوز جو ہیں ان کے سامنے جو ہے ان کی تھراپی کی جاتی ہیں تاکہ وہ انکریج فیل کریں۔ اس کے علاوہ جی سیریبرل پالسی، جو بچے جن کے مینٹل پرابلم بھی ہوتا ہے اور ان کے مینٹل پرابلم کے ساتھ ساتھ ان کے جو مسلز ہیں اس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، اور مسلز کے ایشوز کی وجہ سے وہ اپنے جو فزیکل جو کام ہے اس کو بھی بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ وہ مینٹلی جو ہے وہ سوچ سکیں اور ایموشنلی طریقے سے کچھ رسپانس دے سکیں۔ سیریبرل پالسی جو چلڈرن ہوتے ہیں ان میں ایب نارمل مسلز ٹون ہوتی ہے، ایب نارمل موومنٹس ہوتی ہیں، اسکیلیٹل ڈیفارمیٹیز ہوتی ہیں، کسی کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ مڑے ہوتے ہیں، اسپیچ کے پرابلمز ہوتے ہیں، وہ مسلز کی وجہ سے بول نہیں پا رہے ہوتے، کوئی کام نہیں کر سک رہے ہوتے، اور بعض کے
بعض لوگ بچے جو ہیں ان کی جو ہے ہیئرنگ کے پرابلمس ہوتے ہیں، بعض کے ڈینٹل پرابلمس ہوتے ہیں، اور بعض کے گال بلیڈر اور بلیڈر کا ایشو ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے جو ہے واش روم کے لیے بھی بالکل ان کنٹرولڈ ہوتی ہیں چیزیں ان کے لیے۔ اب سوشلی چیلنجڈ جو چلڈرن ہیں، یعنی جو سوشلی آئسولیٹڈ چلڈرن وہ ہو سکتے ہیں جن کو پراپر جن کی سوشلائزیشن نہیں ہوتی۔ اس کی مین ریزنز یہ ہو سکتی ہیں کہ ان کے جو والدین ہیں ان کی آپس میں سپریشن ہو جاتی ہے، یا کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے والدین فوت ہو جاتے ہیں تو وہ رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے ہیں، رشتہ داروں سے وہ کہیں اور منتقل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے ان کی پراپر جو سوشلائزیشن ہوتی ہے، ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو وہ ان کی پرسنالٹی ایب نارمل طریقے سے ڈیولپ ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ سوشلی کمپرومائزڈ سوشلی چیلنجڈ جو ہیں چلڈرن ہوتے ہیں، جہاں وہ جا کے رہتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں یا دوسرے ریلیٹیوز میں، تو وہاں پہ ان کو ایکول اسٹیٹس جنرلی نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے ان میں ڈپریشن اور انیکویلٹیز کے جو ہیں وہ ایموشنز پیدا ہوتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی پراپرلی ڈیولپ نہیں ہو پاتی۔ اب یہ کیٹیگریز کتنی ہیں سوشلی آئسولیٹڈ جو چلڈرن ہیں، ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کچھ آرفنز ہیں، وہ بچے ہیں جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، کچھ نگلیکٹڈ چلڈرن ہیں، یعنی والدین جو ہیں وہ یا تو بہت زیادہ بیزی ہیں اپنے بزنسز میں، یا ان کی روزی روٹی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ اپنے بچوں کے اوپر توجہ نہیں دے پاتے۔ کچھ اسٹیپ چلڈرن ہوتے ہیں جو ڈائیورس سے آگے دوسرے اسٹیپ پیرنٹس کو منتقل ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ سوشلی ہینڈی کیپڈ چلڈرن ہوتے ہیں۔ ڈیلیکوینٹ چلڈرن ہوتے ہیں جو چوری چکاری میں جو ہے پھر انوالو ہوتے ہیں، وہ بھی سوشلی آئسولیٹڈ ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرفن جیسے میں نے کہا آپ کو بتایا کہ وہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہوں، دونوں یا ایک، جس کی وجہ سے جو ہے وہ والدین کی توجہ بچوں کو نہیں ملتی، تو بچے جو ہیں وہ سوشلی آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اب آرفنس کے ساتھ کیا پرابلم ہوتے ہیں؟ ڈیولپمنٹل ریٹارڈیشن، یعنی ان کی ڈیولپمنٹ پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی، سلیپ پرابلم ان کو ہو جاتے ہیں، پرسنالٹی پرابلم ہو جاتے ہیں، ویٹنگ کے پرابلم ہو جاتے ہیں، ایٹنگ میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، کبھی کھانا مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی پورا نہیں ملتا، ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، ایڈلٹہڈ میں آتے ہیں، تو اینٹی سوشل پرابلمز ان میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی چونکہ پرسنالٹی اس طرح سے ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے۔ پھر ڈرگ ایڈکشن میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، الکوہل جو ہے وہ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دوسری جو کیٹیگری ہے وہ نگلیکٹڈ چلڈرن ہے، پہلے آرفن پڑھا، اب نگلیکٹڈ چلڈرن جو ہیں وہ بچے ہیں جن کو نہ پراپر کیئر ملتا ہے، نہ اٹینشن ملتی ہے۔ اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، والدین کی جو ہے سپریشن بھی ہو سکتی ہے، آرفنس بھی ہو سکتے ہیں، یا ایموشنلی والدین ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے۔ اب نگلیکٹڈ کی بچوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ فزیکلی نگلیکٹڈ ہوتے ہیں، میڈیکلی، ایموشنلی، ایجوکیشنلی، نیوٹریشنلی نگلیکٹڈ بچے ہوتے ہیں۔ تو ان کے کاز کیا ہو سکتے ہیں؟ پیرنٹ مینٹل ہیلتھ پرابلم سچ ایز ڈپریشن، والدین ڈپریس ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ بچوں کو توجہ نہیں دے پاتے۔ انیبل اینڈ ابیوسو ریلیشن شپ بٹوین پیرنٹس کے درمیان آپس کے ریلیشن اچھے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بچہ نگلیکٹ ہوتا ہے۔ ہسٹری پیرنٹس کے ریلیشنز کی اور بچے کی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس پہ پرابلمز ہوتے ہیں۔ بچوں کی ضروریات کا علم نہیں ہوتا والدین کو، اس وجہ سے وہ نگلیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے بینگ اے ٹین ایج مدر، کوئی ٹین ایج مدر بن جاتی ہیں ارلی ایج میرجز میں، تو وہ بھی بچوں کو، چونکہ ان کو پراپر سوشلائزیشن نہیں ہوتی، وہ بچوں کی تربیت نہیں کر پاتی۔ اب جن بچوں کو کیئر ٹیکرز کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو وہ پھر جو ہے ان کا پراپر خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بھی
بچے نگلیکٹڈ ہو جاتے ہیں ان امپلائمنٹ کی وجہ سے. اگر بچوں کے پاس کوئی امپلائمنٹ نہیں ہے, بچوں کو ارلی ایج میں ہی کوئی جاب وغیرہ کرنی پڑ جاتی ہے, تو تب بھی بچے نگلیکٹڈ ہو جاتے ہیں. پاورٹی کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں, سٹریس کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے بھی بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں. کنسیکوینس, اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ کنسیکوینسز ان کی پراپر سوشلائزیشن نہیں ہوتی, وہ معاشرے کے لیے جو ہے وہ معاشرے کے لیے وہ مفید فرد نہیں بن سکتے, بلکہ ڈسٹرکٹیو بن جاتے ہیں. سوشل سکلز ان میں اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتے. زندگی کے ایکسپیرینسز تو ہوتے ہیں لیکن پازیٹیو کم ہوتے ہیں. پھر ان میں کرونک النیس ہو جاتی ہے, کوگنیٹیو ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں, بچے سوچنے سمجھنے سے کی صلاحیت سے عاری ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو ڈیفیشنسیز بچوں میں ہو سکتی ہیں. پور مینٹل ہیلتھ ہو سکتی ہے, انگزائٹی ہو سکتی ہے بچوں کو, ایپیٹائٹ کے پرابلمس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ان کو مینیج کس طرح سے کرتے ہیں؟ جو بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر کیا کرنا چاہیے, فزیشینس کو یا پھر ان کے پیرنٹس کو؟ پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے ان کو پراپر ان کو توجہ دینی چاہیے. مینٹل ہیلتھ کے جو ان کے پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنا چاہیے. ان کی سیلف اسٹیم بحال کرنی چاہیے. جو وائلنٹ بیہیویئر ہے اس سے بچنا چاہیے, اور اپنی جو ہے بچوں کی سوشلائزیشن کی رسپانسبلٹی اس کو قبول کرنا چاہیے. بچوں کو پراپر ایجوکیشن دینی چاہیے, اور ان میں مختلف قسم کے اسکلز اور بیہیویئر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اس میں بچوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو جو ہے پیڈیاٹرک کیئر جو ہے اس میں خود جو ہے وہ شمولیت اختیار کرنی چاہیے. بیہیویئر اور مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ کے لیے کنسلٹ کرنا چاہیے اداروں سے. ٹائملی جو ہے ان کو بچوں کی اسیسمنٹ کرنی چاہیے, تاکہ جو ہے وہ ٹائملی اگر ان کا کوئی پرابلم ہے, ایشو ہے, تو اس کو سالو کیا جا سکے. اب ایک دوسری جو بچوں کی قسم ہے جو ڈس آرڈر کی, وہ چلڈرن آف ڈائیورسڈ اور سپریٹڈ پیرنٹس, یعنی وہ بچے جو اپنے والدین کی ناچاکیوں کی وجہ سے یا ان کی سپریشن کی وجہ سے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, یا وہ والدہ کے پاس چلا جاتا ہے یا والد کے پاس, یا دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں جاتا. تو وہ بچے بھی جو ہیں وہ بہت ڈپریس ہوتے ہیں. اب بچوں ڈائیورس کا بچوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ جو بالکل دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں ان میں خوراک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, یعنی ان کی بھوک لگنی ختم ہو جاتی ہے, اور ان کا معدہ بھی بعض اوقات اپسیٹ ہو جاتا ہے, اور بچوں میں فکر مندی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے. ٹوڈلرز جو ہوتے ہیں, وہ چلنے پھرنے والے چھوٹے بچے, وہ زیادہ روتے ہیں کیونکہ ان کو تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے, والدین کو پہچان رہے ہوتے ہیں, تو ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے, وہ زیادہ روتے ہیں, سو نہیں سکتے ہیں, ان کو غصہ بھی آتا ہے, لیکن جب کچھ نہیں کر پاتے تو وہ اریٹیٹ ہو کے ان کو ٹیمپریچر فیل کرتے ہیں. پری اسکولر جو ہوتے ہیں وہ فیل انسرٹن اباؤٹ دا فیوچر, اپنے فیوچر سے مایوس ہو جاتے ہیں, اور رسپانسبلٹیز کو فیل نہیں کرتے ہوتے, ان میں غصہ بھر جاتا ہے, اور ان کو الٹے سیدھے خواب آتے ہیں, اور جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بستر کو بھی گیلا کر سکتے ہیں. ارلی ایلیمنٹری جو بچے ہوتے ہیں ان میں کیا افیکٹ پڑتے ہیں؟ انفیتھفل فیل کرتے ہیں, اور ان میں سینس آف لاس پیدا ہوتی ہے, سائیکولوجیکل جو ان کا پرابلم ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور اپنے آپ کو ریجیکٹڈ فیل کرتے ہیں, انفیریئرٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے, ان میں نیند ان کی کم ہو جاتی ہے, بھوک ان کو نہیں لگتی, تو اسکول میں بھی ان کو پڑھنے میں پرابلم آتے ہیں. پری ٹین اور ایڈولسنٹس, ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں غصہ ہو جاتا ہے, ڈس ایلوژن بن جاتے ہیں, اور پھر وہ اپنا غصہ کسی طریقے سے فرسٹریشن نکالتے ہیں. ان میں ایکسٹریم بیہیویئر پیدا ہو جاتا ہے, یا بہت اچھے بن جاتے ہیں یا بہت برے بن جاتے ہیں. پھر وہ کچھ جو ہیں وہ اینٹی سوشل بیہیویئر
ان میں پیدا ہو جاتا ہے، کچھ جو ہے وہ الکوہل یوز کرنے لگ جاتے ہیں، کچھ سگریٹ نوشی شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اپنے فیوچر کے بارے میں انسرٹن ہو کے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو مینیج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر والدین کے کوئی اختلافات ہیں تو ان کو اپنے اختلافات بچوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ بچوں کو ایموشنل سپورٹ دینی چاہیے جو ان کا حق ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بچوں کو بیجا نہیں ڈانٹنا چاہیے، اور بچوں کے حقوق ان کو پوری طریقے سے ادا کرنا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں ان میں کسی طرح کا بھی ڈس آرڈر یا نیگلیجنس پیدا نہ ہو۔ اب ہینڈی کیپڈ جو چلڈرن ہیں، یہ سارے جو ہم نے پڑھے، ان کے لیے کیا ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ پرائمری پریونشن، یہ پرائمری پریونشن یہ ہے کہ جینیٹک کاؤنسلنگ ان کی ہونی چاہیے، جینیٹک اسکریننگ ہونی چاہیے، ریڈکشن آف یعنی جو میرجز ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو ارلی میرجز ہیں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے تاکہ آپ پراپر جو ہے بچوں کو اس کی سوشلائزیشن کر سکیں۔ پریگنینسی پلاننگ کے ساتھ کرنی چاہیے، امیونائزیشن آف مدر اینڈ بیبی، امیونائزیشن پراپر ہونی چاہیے مدر کی بھی اور بچے کی بھی۔ وائٹامن اے جو ہے اس کی ڈیفیشنسی نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی نیوٹریشن کا خیال رکھنا چاہیے۔ فولک ایسڈ وغیرہ یوز کرنا چاہیے، بری عادات سے بچنا چاہیے۔ سیکنڈری پریونشن یہ ہے کہ کیئرفل ہسٹری ہونی چاہیے، ریگولر میڈیکل سپرویژن ہونی چاہیے، اور ٹریٹمنٹ آف پرٹیکولر ہینڈی کیپڈ کنڈیشنز اگر ہیں تو اس کی ہونی چاہیے، کریکشن آف ڈیفارمیٹی ہونی چاہیے، فزیو تھراپی اینڈ ایکسرسائز ٹو امپروو فزیکل کنڈیشن، آکوپیشنل تھراپی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ریہیبلیٹیشن آف ہینڈی کیپڈ چلڈرن، میڈیکل ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے، سوشل ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے، ایجوکیشنل ریہیبلیٹیشن، سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن اور ووکیشنل ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے، تب جا کے آپ جو ہے وہ معاشرے کے مفید جو بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے ویلفیئر آف ہینڈی کیپڈ چلڈرن جو ہے پرسنز ود ڈسیبلٹی بل، یہ بل ہے جو ہمارے ہاں بھی ہے، چلڈرن ایکٹ ہے، اور کچھ ہم نے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو وغیرہ، جن کے تھرو ہم اس طرح کے ہینڈی کیپ جو بچے ہیں جو بیکاریوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں تو وہ ان کو وہاں سے ریکور کر کے ان کی پراپر سوشلائزیشن کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک ہے۔ Handicap develop as a consequences of the disability. It is defined as a disadvantage for a given resulting from impairment or a disability that limits and prevents the fulfillment of a role which is normal for the individual depending on sex, age, social and cultural factors. تو آج کا لیکچر یہیں تک، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔